अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। शहबाज शरीफ साहब को फिर से रिलीफ दे दिया गया है। 2 महीने के लिए वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। उनको अब रोका नहीं जाएगा और मोस्ट प्रॉब्ली वो कल सुबह चले भी जाएं। इसके बाद बात होगी क्या हुकूमत फैसला चैलेंज कर सकती है। ख्वाहिश ऑब्वियसली उनकी होगी, लेकिन क्या इस मौके पर इस वक्त के कैपेबिलिटी है या ये मौका है कि इस पर फैसला चैलेंज हो पाए, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। और साथ साथ वजीर आजम सफारती अमले से जो नाखुश हैं, जवाबन सफारती अमले के जो लोग हैं वो भी अपने डिस्प्लेजर का इजहार कर चुके हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा इस पे हम बात करेंगे। आगाज करते शहबाज शरीफ साहब को जो एक और मिला है, अपोजिशन के जो बाकी लोग हैं वो तो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा रिलीफ किसी और पार्टी को नहीं मिलता है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को जो फैसला सामने आया है उसमें इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने के लिए अपना नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने की दरखास्त पे जो फैसला सुनाया है, अदालती फैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट में है, ECL में नहीं है। शहबाज शरीफ के माजी के रवैये की बुनियाद पर 8 मई से 3 जुलाई तक एक बार तिब्बी मुआयने के लिए बरतानिया जाने की इजाजत दे दी गई है। सो ये इसका और डिटेल्स भी हैं, लेकिन हमारे साथ चूंकि इस वक्त बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब मुशीर बराए दाखिला एहतसाब है, हुकूमत क्या करेगी, क्या रोकेगी उन्हें, ये इससे मुतालिक सवाल हमने उनसे किए हैं, उनका जवाब सुनते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी मैं टिकट्स पढ़ रही थी टीवी स्क्रीन पे, शायद सुबह 4 बजे की फ्लाइट है शहबाज शरीफ साहब की। आपके पास कोई इत्तलात है कि वो कब जा रहे हैं मुल्क से? जी हमें तो टीवी के टिकट से ही मालूम है। वो अपनी आइटिनरी तो गवर्नमेंट को देते नहीं है, लेकिन अदालत में जो उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक आज अपना टिकट जमा करवाया था वो शायद कल सुबह कतर से 4 बजे जाने की फ्लाइट का है। और आप रोक सकते हैं या रोकेंगे या रोकने की कोशिश करेगी हुकूमत इस वक्त तक, क्या आप लोगों का प्लान है? देखिए, जो हुकूमत का वजारत दाखिला का किरदार है वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, उनके कहने के ऊपर ही नाम ECL में डालती हैं। शहबाज शरीफ साहब का नाम पहले ECL के ऊपर था। साल भर पहले लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर उनका नाम ECL से निकाला गया। उसके बाद जब इनकी लाहौर हाई कोर्ट ने ही जमानत मनसूख की तो ये दोबारा गिरफ्तार हुए और 7 माह ये तकरीबन हिरासत में रहे और अप्रैल के एंड में इनकी रिलीज हुई। उसके बाद जो रिसेंटली थे वो ब्लैक लिस्ट के ऊपर थे, क्योंकि जब एक तहकीकाती इदारा प्रोसेस करता है ECL पे नाम डालने के लिए तो उसका पहला स्टेप ये होता है कि वो उसको ब्लैक लिस्ट में, स्टॉप लिस्ट में डलवा देते हैं और फिर ECL के लिए बाकायदा दरखास्त दी जाती है। अभी वजारत दाखिला को ECL की दरखास्त मौसूल नहीं हुई, लेकिन ये स्टॉप लिस्ट के ऊपर थे। अगर सर ECL की दरखास्त मंजूर नहीं हुई, इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी ना किसी की ख्वाहिश है कि इनका नाम ECL पे ना डाला जाए। 7 माह से आप खुद मुझे बता रहे हैं, दोबारा वो जेल में जब गए थे तो बेशतर मौके थे कि ECL पे नाम डाला जा सकता था, नहीं डाला गया। ये क्या किसी ख्वाहिश पे हुआ है या ये कोताही है या ये प्रीएम्प्ट नहीं किया कि ये कहीं बाहर भी जा सकते हैं, ये क्या वजह है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो दोबारा ECL पे नाम जो डलवाना है उसके लिए जो फ्रेश केसेस की बुनियाद के ऊपर होता है और ये खदशा हो कि वो शख्स मुल्क से बाहर चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। इनका जो रीसेंट केस है जिसके अंदर इनका रेफरेंस भी दाखिल हो चुका, मनी लॉन्ड्रिंग और TTs वाला केस, उसमें इनकी गिरफ्तारी थी। तो गिरफ्तारी के दौरान ECL में नाम ना डालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप गिरफ्तार हैं। जमानत होने के बाद इनका नाम ECL में डालने के लिए नैब की तरफ से दरखास्त टाइमली आनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं आई वजारत दाखिला से। अब ये सवाल नैब के लिए ज़रूर है कि उनकी, क्योंकि देखिए हमारे पास तो आज भी कैबिनेट ने अप्रूव किया जिसमें शायद एहसन इकबाल साहब का नाम भी था, उनका भी नाम नैब की तरफ से आया था डालने के लिए। तो हमारी तो कोशिश होती है कि जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, चाहे FIA है, नैब है और होम डिपार्टमेंट से प्रोविंशियल, जो भी नाम रिकमेंड करते हैं, ड्यू डिलिजेंस के बाद कैबिनेट की सब कमेटी उनके नाम दाखिल कर देती है। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि अगर इस वक्त ECL पे नाम होता भी तो इस वक्त जो टेम्परेरी रिलीफ दी गई है लाहौर हाई कोर्ट से वो 1 टाइम परमिशन की है। अच्छा। तो उनको एक महदूद मुद्दत के लिए दी गई है। इसमें चूंकि जो रेलेवेंट एजेंसीज थी, बेहतर होता नैब को भी इसके अंदर नोटिस हो जाता तो या नैब को सुन लेते। सर हुकूमत जो थी वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक दफा जाने की इजाजत दे दी जाएगी। और दूसरी बात, एहसन इकबाल साहब को मैं ट्वीट देख रही थी, उन्होंने कहा कि मेरा पासपोर्ट तो हुकूमती इदारों के पास है, शहबाज साहब का पासपोर्ट मेरे ख्याल है उन्हीं के पास है। मोस्ट प्रोबेबली उनके ऊपर थोड़ा हाथ हौला रखा हुआ है, यही इंप्रेशन आएगा कि शायद उस तरह से परसू भी नहीं किया गया और जाने की राह में इतनी बड़ी रुकावट नहीं खड़ी की हुई। लेट मी पुट इट दैट वे।
جی دیکھیے اس میں یہ ہے کہ آج یہ بات شاید ہائی کورٹ میں یہ ریز بھی ہوئی، کیونکہ آرڈینری کیسز میں جب کوئی آرڈینری عام شہری ہوتا ہے، اس کو جب بیل پہ رہا کیا جاتا ہے تو اس کا پاسپورٹ رکھ لیا جاتا ہے تاکہ وہ ٹریول نہ کر سکے. لیکن ان کے کیس میں یہ چیز نہیں کی گئی، اور ظاہری بات ہے وہ عدالت ہی رکھ سکتی ہے پاسپورٹ. تحقیقاتی ادارے تو جس دن آپ اریسٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد جب آپ جوڈیشل کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں تو آپ جوڈیشری کی تعویل میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس میں پاسپورٹ نہیں رکھا، اور یہ آج ان کے لائر کی طرف سے ریز بھی کیا گیا تھا، اور شاید جج صاحب کی طرف سے زبانی بات جو میں نے ٹکٹس پہ دیکھی اور ٹی وی پہ دیکھی وہ یہی تھی کہ چونکہ یہ لیڈر آف اپوزیشن ہے تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کا پاسپورٹ رکھا جاتا. صحیح. اب جب یہ بھی پریکاشن نہیں لیا گیا تھا تو پھر تحقیقاتی ادارے کے اوپر فرض تھا کہ وہ ٹائملی ان کی ای سی ایل کے اوپر نام ڈالنے کی سفارش جو ہے وہ کابینہ کو. تحقیقاتی ادارے کی جب آپ بات کرتے کسی اسپیسیفک آپ عہدے رکھنے والے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں سے موو ہونی چاہیے تھی، کوئی ایک ذمہ دار یا کوئی ایک جس کا تعین کیا ہو کہ کوتاہی ادھر سے ہوئی ہے، یہ فگر آؤٹ کر لیا آپ لوگوں نے؟ نہیں دیکھیے یہ تو بڑا اس میں ہم نہیں فگر آؤٹ کر سکتے کہ کس ادارے کے اندر کس افسر کی کوتاہی ہوگی. نیب کا انٹرنل میٹر ہے، لیکن اوور آل جو ہے یہ نیب کی طرف سے ریکویسٹ آنی چاہیے تھی. جو سٹاپ لسٹ کی ریکویسٹ تھی وہ آئی ہوئی تھی نیب کی جانب سے. یہ فلائی نہیں کر سکتے تھے. اب چونکہ ان کو عدالت نے 8 ویکس کی اجازت دے دی ہے تو میرے خیال میں قانونی پوزیشن تو یہ ہے. اب وہ جو پروسیجرل ہوتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ صبح سویرے جا رہے ہیں، اب اس وقت تک وہ تھرو پراپر چینل اگر وہ سرو ہو جاتا ہے جو ججمنٹ ہے کورٹ کا آرڈر ہے ٹو دا ریلیونٹ اتھارٹیز، اور پھر ان کو ڈیو پرمیشن ملتی ہے کیونکہ بیچ میں ٹائم کم ہے. لیکن جو اوور آل پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ پہلے آپ سٹاپ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اپنا. اچھا ابھی آپ ان کو جانے سے روکیں گے تو نہیں نا؟ اگر یہ جائیں گے تو حکومت جانے دے گی، یہ پوزیشن ہے اس وقت حکومت کی؟ دیکھیں حکومت کا یہ بڑی ایک چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ کس کو جانے دینا ہے یا نہیں ہے. ایک پروسیس ہے، پروسیجر ہے جو رولز کے تابع ہے. اس میں اگر جب تحقیقاتی ادارے نے کسی کا نام ای سی ایل پہ ڈلوایا ہوا ہے اور کیبنٹ نے اپروو کر دیا تو آپ ای سی ایل پہ آ جاتے ہیں. اچھا ای سی ایل کے اوپر جب آپ کا نام ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس ون ٹائم پرمیشن ہے تو کیبنٹ کی ایک کمیٹی بھی دے سکتی ہے، عدالت بھی دیتی ہے. اس صورت میں بلیک لسٹ کے اوپر ہوتے ہوئے، سٹاپ لسٹ کے اوپر ہوتے ہوئے انہیں ون ٹائم پرمیشن کی اجازت دی ہے عدالت نے. اب وہ عدالتی فیصلہ ہے. اگر اب حکومت اس کو چیلنج بھی کرنا چاہے، اور حکومت سے یہاں مراد جو ہوگی پروسیکیوشن ایجنسی ہوگی نیب، وہ اس کو چیلنج کرنا چاہے گی. تو اب پریکٹیکل پرابلم یہ ہے کہ آج لاسٹ ورکنگ ڈے تھا، جمعۃ الوداع تھا، اور یہ جو کیس ٹیک اپ ہوا ہے وہ یہ جمعہ کا ٹائم ٹیک اپ ہوا ہے. تو اس کے بعد حکومت سے اب اپیل کرنے کے لیے بھی جانا چاہیں اس فیصلے کے خلاف تو وقت نہیں ہے. سو ابھی رائٹ ناؤ ہم یہ ازیوم کر لیں کہ شہباز شریف صاحب اگر کل اپنی مرضی سے جانا چاہتے ہیں تو وہ چلے جائیں گے، ان کی راہ میں فی الحال کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ایسا ہی ہے سر؟ جی دیکھیے اس وقت چونکہ یہ فیصلہ ہے، ہم نے ٹی وی کے اوپر سنا ہے. اب جو وزارت داخلہ کا جو ایف آئی اے کا اسٹیشن ہوتا ہے جس نے وہاں سے ان کو نکالنا ہے، اس کی کمپیوٹر سسٹم میں جب ان کا پاسپورٹ انٹر کیا جائے گا، اگر وہ کورٹ کی ججمنٹ ان کے اوپر سرو ہو چکی ہے تو پھر ان کا نام نکل جائے گا. اگر نہیں ہوئی تو وہ ان کا نام تو فی الحال موجود ہے. اگر یہ چلے جائیں گے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یہ واپس آ جائیں گے انہی 2 مہینوں کی جو انہوں نے ایک ٹکٹ کٹا کر بتایا کہ میں واپس آ جاؤں گا؟ آپ ایز اے گورنمنٹ آفیشیل آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ واپس آ جائیں گے؟ دیکھیے کسی بھی ملزم کو اس کے پچھلے ریکارڈ یا اس کے خاندانی ریکارڈ سے ہی پہچانا جاتا ہے. تو ان کا خاندان کا ریکارڈ تو اتنا صاف نہیں ہے. بیٹا بھی ان کا مفرور ہے، داماد بھی مفرور ہے، اور بھائی بھی مفرور ہے. تو اب جو 3 خاندان کے رکن مفرور ہیں، شاید ان کی بیگم صاحبہ بھی برطانیہ میں ہیں، تو اس کے بعد اب یہ واپس آتے ہیں نہیں آتے. یہ چونکہ اب عدالت نے ان کو پرسنل ایشورنس کے اوپر ایک دفعہ سے پھر جانے کی اجازت دی ہے. تو بھٹف عدالتی گارنٹر تو یہ تھے نواز شریف صاحب کے بھی، وہ نہیں آئے نواز شریف صاحب واپس. تو پھر آپ لوگوں نے بطور حکومت یا جو تحقیقاتی اداروں نے پھر کیا کیا اس گارنٹی کو انفورس کرانے کے لیے؟ آج دیکھیے گارنٹی جب آپ نے دی تو آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے ایک انڈرٹیکنگ دی، سائن کر کے دی. اچھا آج بھی جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے حکومت کی طرف سے پیش ہو رہے تھے، انہوں نے یہی پلی دوبارہ لی، لیکن کورٹ نے اس پہ
کوئی آرڈر پاس کرنا فی الحال مناسب نہیں سمجھا. تو ایز حکومت تو آپ یہی کام کر سکتے ہیں کہ اسی کورٹ کے سامنے ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. یہی عدالت تھی جنہوں نے گارنٹی لی تھی. ہم نے آج یہی ایجیٹیٹ کیا کہ انہوں نے اس دوسرے کیس میں یہ گارنٹور بھی تھے اور وہ صاحب آج تک واپس نہیں آئے اور عدالتیں ہی ان کو مفرور قرار دے چکی ہیں. عدالت نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کے اوپر کوئی حکم فرماتے. بہت شکریہ. شہزاد اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے باقی مہمانوں کی طرف. ہمارے ساتھ موجود ہے قمر زمان کارا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. اسکائپ سے ہمارے ساتھ وہ اس وقت لنکڈ ہیں. ملک احمد خان صاحب لاہور سے ہمارا ساتھ دیں گے، سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے. سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی نمائندگی کریں گے. کارا صاحب، ابھی میں نے کافی سوال پوچھنے کی کوشش کی شہزاد اکبر صاحب سے. میں نے کہا کہ یہ ای سی ایل میں نام کیوں نہیں گیا، اس کا بھی انہوں نے ٹیکنیکل وجہ بتائی. پھر یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ ایک آنی چاہیے تھی سمری نیب کی طرف سے، وہ نہیں آئی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جس طرح بھرپور طریقے سے حکومت کو اس ضمانت کو روکنا چاہیے تھا ویسے روکا گیا ہے، یا پھر ویسے ہی چونکہ ریلیف شریف خاندان کو دینا تھا تو وہ دے دیا گیا ہے ریلیف؟ یہ جو آپ نے بعد میں جملہ کہا نا، دے دیا گیا ہے، ایسا بھی ہوگا اور ہوتا ہے کہ مسلم لیگ کو عدالتوں اور سرکاری اداروں کی طرف سے ریلیف مل جاتے ہیں. چلے یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو ایک درست بات ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بیمار ہیں. وہ جب چیف منسٹر تھے تب بھی بیمار تھے. وہ سال میں 2-3 بار علاج کے لیے جاتے تھے. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتی ہیں، سارے ملک کو پتا ہے. پھر جب وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے تب بھی وہ جاتے رہے. جب ان کے خلاف کیس ہو گئے وہ عدالت کی پرمیشن سے بھی گئے اور واپس آئے. وہ ان کی بیماری تو طے ہے کہ وہ ہے جی، لہٰذا وہ کوئی بہانہ نہیں کر رہے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے. بہت سارے لوگ ہیں یہ سوال کہ وہ ملک سے علاج کیوں نہیں کراتے. بے شمار بیماریاں ہیں. ہمارے ہاں جگر کی ٹرانسپلانٹیشن ابھی بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن ابھی بھی ہمارا پوسٹ آپریٹو جو ہے وہ کیور کا سسٹم بہت اچھا نہیں ہے. تو باہر جا کے اس کا علاج بہت اچھا ہو جاتا ہے. ان کا بڑے کمال کے علاج کرنے والے ہمارے یہاں موجود ہیں. لیکن دنیا میں بہرحال بہت بڑے بڑے کمال کے لوگ ہیں، بڑا اعلیٰ نظام ہے. بہت سارے پاکستان کے صاحب ثروت لوگ جو ہیں وہ باہر جا کے اپنا علاج کراتے ہیں. تو میاں صاحب آلریڈی علاج کروا رہے تھے، یہ اس بہانے سے نہیں جا رہے. یہ حقائق ہے. سو ان حقائق کو سامنے رکھنا چاہیے. اب انہوں نے بھائی صاحب کی اگر کوئی گارنٹی اپنے بھائی کی دی تھی تو اس گارنٹی کو انکیش کرانے کے لیے یا اس پہ کسی ایکشن کے لیے یہ موقع نہیں تھا کہ آپ آج ان کی باہر جانے کی یا بلیک لسٹ سے ان کا نام خارج کرنے کی یا ان کو اجازت دینے کی مخالفت کر پاتے. اس بنیاد پہ وہ انڈیپینڈنٹلی اگر گورنمنٹ یا جو بھی ادارہ تھا وہ اس 2 مہینے 4 مہینے جتنا بھی ٹائم تھا اس کے بعد وہ عدالت میں جا کے یہ معاملہ ایجیٹیٹ کرتے کہ جی آپ نے ان کو پرسنل شیورٹی پہ بھیجنے کی اجازت دی تھی، اب اس پرسنل شیورٹی کا کچھ کریں، تو وہ صورتحال اور ہوتی. اس وقت وہ معاملہ ایجیٹیٹ ہوا ہوتا، عدالت شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی ایکشن کوئی بات کرتی تو اور صورت تھی. لیکن آج اس معاملے کو روکنا یہ مناسب نہ ہوتا، نہ عدالت نے مناسب سمجھا. لیکن باقی یہ ہے کہ بہرحال مسلم لیگ کو بیلیں بھی مل جاتی ہیں، ان کو مل گئی، ہمیں خوشی ہے آنیسٹلی. اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف بیمار ہیں، ان کو جانا چاہیے. لیکن ایک ساتھ مجھے کہنا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو قتل بھی ہوتا ہوں تو مجھے انصاف نہیں ملتا. آج بھی 7-8 مہینے سے خورشید شاہ صاحب کی بیل سپریم کورٹ میں پڑی ہے، پتہ نہیں کیوں، مجھے سارے حقائق کا نہیں پتا. لیکن کچھ ساتھ سر آپ کے وکیل اتنے اچھے نہیں ہوں گے. سر آپ کے وکیل اتنے اچھے نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے ان کے وکیل زیادہ تگڑے ہیں. ہو سکتا ہے وکیل بہت اچھے ہیں. کیا ہے کچھ میں وکیل تو بڑے تگڑے ہیں جی. فاروق نائک بہت تگڑے ہیں، کھوسا صاحب بڑے تگڑے وکیل ہیں، میاں رضا ربانی بہت تگڑے وکیل ہیں. ان کے علاوہ مختوم علی خان صاحب بڑے تگڑے وکیلوں کا تو ایشو نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک موازنہ سا ہے. اللہ کرے ہمیں بھی انصاف ملنا شروع ہو جائے. اچھا، آپ کو بھی خواہش آپ کی یہ ہے. ملک احمد خان صاحب یہ بتائیے کہ ابھی میں دیکھ رہی تھی حکومتی جو موقف ہے اس میں تو وہ یہاں تک انفارمیشن منسٹر صاحب نے کہہ دیا کہ اتنا جلد فیصلہ تو پنچایت میں بھی نہیں ہوتا. جتنا کل اپیل لگی، آج سن لی، آج اس پہ فیصلہ بھی ہو گیا. غالباً میرا خیال ہے وہ 10-12 دن کی چھٹیوں جو کی وجہ سے آج فیصلہ سنا دیا گیا. یا آپ کے کیسز میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے جلدی فیصلے بھی سنا دیے جاتے ہیں جب کوئی کچھ ریزلٹس حاصل کرنے ہو. ماریا آپ کا بہت شکریہ. اور میں اس کا فرق صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک جو فواد کی سٹیٹمنٹ ہے
اور ایک ابھی کائرہ صاحب نے آپ کے سامنے بیان دیا. تو یہ ایک پرسنل میگنینیمٹی کا سوال ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں. ڈفرینسز پیپلز پارٹی کے بھی مسلم لیگ سے ہیں اور اعتراضات ہو سکتے ہیں, لیکن دس از ویری کائنڈ اینڈ ویری کینڈیڈ آف کائرہ صاحب کہ انہوں نے جس طرح حقائق آپ کے سامنے رکھے ہیں شاید میں بھی نہ رکھ سکتا. اور فواد نے غالباً, مجھے ان سے توقع تو یہ نہیں تھی کیونکہ بینگ اے اسپوکس پرسن فار انفارمیشن منسٹر گورنمنٹ کے لیے ایک اپنی جگہ پہ بات ہے, لیکن کم از کم بحیثیت انسان ان سے کچھ توقع میری اور تھی, میرے دوست بھی ہیں وہ. لیکن بہرکیف یہ فیکٹ ہے کہ شہباز صاحب بیمار ہیں اور بیماری کے علاج کے لیے جا رہے ہیں, دیٹس اٹ پیریڈ. اس سے پہلے بھی گئے اور ان کا کنڈکٹ, پرسنل کنڈکٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پر وہ واپس بھی آئے, کن حالات میں واپس آئے. کرونا کی لاسٹ ڈے میں فلائٹس بند ہو رہی تھیں تب بھی واپس آئے. وہ کینسر سروائیور ہیں اور ان کی علاج کے یہاں پہ نہ ہونا, کائرہ صاحب نے اس کو بڑی اچھی طرح آپ کو ایکسپلین کیا. یہ سوال ہو سکتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں اسپتال بنائے, لیکن یہ ایک سینٹرز آف ایکسیلنس کی بات ہے کہ کہاں پر آپ کی دنیا ترقی کرتے ہوئے جا رہی ہے, جہاں بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے آپ وہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا سوال آپ کا کہ جو شہباز صاحب میاں نواز شریف صاحب کے گرانٹور والی بات ہے, تو اس بانڈ کے اندر بڑا کلیئرلی کورٹ میں یہ لکھ کے جو بانڈ دیا ہے اس پہ لکھا ہے کہ اپون ڈاکٹرز ایڈوائس. اگر یہ لکھا ہوتا کہ حکومت کی ڈیمانڈ پہ کہ انہوں نے کب واپس آنا ہے تو تب اس کی کونوٹیشن کچھ اور ہونی تھی. وہ بانڈ کے اوپر اور کورٹ کے آرڈر کے اندر دونوں میں یہ باتیں موجود ہیں اور بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, بڑی پلین سپیکنگ. سر وہ جو ڈاکٹر کی ایڈوائز ہے اس کا بھی, ہاں اس کی بھی اپڈیٹ نہیں نا, یہ عدالت بھی یہ بات وہ ہم نے دیکھیں وہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زیر بحث آئی, اور یہ معاملہ کہ شہباز صاحب کا نام, میں اس پر اگر آپ اجازت دیں گی تو میں آپ کو پوری تفصیل دے دوں گا. ابھی جو شہزاد اکبر صاحب سے آپ بات کر رہی تھیں جی, اس میں یہ غالباً وہ ایک پہلو مس کر گئے کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے اپنے حکم کے تحت ان کا سی ایل سے اسٹرائک ڈاؤن کیا, نیب اتھارٹیز اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک اپیل لے کر گئیں, اور اس اپیل کے فیصلے میں یہ بات واضح طور پہ لکھی گئی, اور ججز نے ان لائر سے, مجھے پروسیکیوٹر جنرل کا نام بھی بھروانا صاحب پیش ہوئے تھے, ٹھیک ہے, تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے جسٹس قاضی آئی سی, انہوں نے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ کے کیس کے ملزم ہیں, تو انہوں نے کہا آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی فائنڈنگ پڑھی ہے پہلے والے کیس کی, یہ میں آپ کے ساتھ اکتوبر 2020 کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اس پر انہوں نے کہا جی کہ میں دیکھ نہیں سکا, تو انہوں نے کہا آپ کو دیکھ کے آنا چاہیے تھا, اگر آپ دیکھ کے آئے ہوتے تو یہ کیس جس پہ آپ منی لانڈرنگ الیج کر رہے ہیں پروسیڈ آف کرائم کے بغیر ہم اس کو ابھی تو بظاہر نواز شریف صاحب کی طبیعت ہمیں مناسب لگتی ہے, اچھی لگتی ہے, اچھی بات ہے, وہ صحت مند ہیں اس وقت, جو خطاب بھی کرتے ہیں, وہ تقریریں بھی کرتے ہیں, ان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے, وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ بھی لیتے ہیں. آج بھی آپ نے ان کی فوٹیجز دیکھی ہوں گی, وہ کہیں دورہ بھی کر رہے تھے کسی لائبریری کا جا کے. نہیں دیکھیں, یہ بالکل درست ہے کہ وہ صحت مند ہیں, اور ان کے صحت مند رہنے کے لیے ان کی, کیونکہ وہ کینسر کی ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے, اگر وہ نہیں ہوگی تو تکلیف میں آ سکتی ہے. نہیں, یہ میں نواز شریف صاحب کی بات کر رہی تھی, نواز شریف صاحب کی بات کر رہی تھی, ان کی ویڈیوز جو ہم نے دیکھی ہیں, شہباز صاحب کی تو ہم, اچھا ان کا معاملہ ایسے ہے کہ جو ڈاکٹرز کی وہاں سے رپورٹس آتی ہیں ان کو حکومت تسلیم نہیں کر رہی. کورٹ کا آرڈر یہ تھا کہ ہم پنجاب حکومت کو ان کی پیریوڈک رپورٹس دیں گے اور وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جمع کروائیں گے. اچھا, گورنمنٹ کا خیال یہ تھا کہ آپ وہ رپورٹس اور ٹیسٹ ہمیں دیں جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹرز کا وہاں پہ موقف یہ ہے کہ ہم ان کی کلینکل سٹیبلٹی کے بعد ان کو کسی پروسیجر پہ ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد جو یو کے اندر کرونا آیا وہ آپ کے بھی سامنے ہے, میری کوئی اس پہ بنا کے میں بات نہیں کر رہا. اس کے بعد جو صورتحال ہوئی پھر وہ ڈیلیڈ. بہرحال پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ان کی ہے, حکومت یہاں تک بات کرتی ہے کہ ہم نے انکوائری کرانی ہے کہ وہ یہاں سے ملک سے باہر کیسے گئے, پرائم منسٹر صاحب بھی یہ بات کہتے ہیں. بہرحال حکومت کی پوزیشن اس پہ یہ. واپس ولید اقبال صاحب آپ کی طرف جائیں گے. میرا خیال ہے اب یہ بات تو پھر طے ہے کہ شہباز شریف صاحب جا رہے ہیں, حکومت اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گی. بیمار ہے, اس بات کو تو کنٹیسٹ نہیں کرنا, لیکن چونکہ وہ اس سے جڑی بہت ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ملاقاتیں سفیروں سے کرنا, پھر ملک سے باہر چلے جانا, شاید کوئی پیغام بھی دیں گے ساتھ ساتھ. یہ اس سارے کانٹیکسٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جانا سگنیفیکنٹ ہے شہباز صاحب کا؟ دیکھیں جی, آپ نے اس طرح سے سوال کیا نا کہ اس کو جانے دیا جائے گا, ان کو جانے سے روکا نہیں جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اب عدالت کا فیصلہ ہے اور عدالت نے ان کو جانے کی اجازت دی ہے, اور اگر عدالت کا فیصلہ جس طرح شہزاد اکبر صاحب نے بھی بتایا کہ اگر وہ سرو اپ ہو جاتا ہے وہاں پہ جو
FIA کی ہی اہلکار ہوتے ہیں جو ایئرپورٹ پہ کرتے ہیں امیگریشن پہ ایگزٹ، تو وہ اس کے پابند ہیں. اس اب ہائی کورٹ کے فیصلے کی نافرمانی تو نہیں ہو سکتی. اور آپ نے فواد چودھری صاحب کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے، اور میں یہ ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ غیر معمولی بھی صورت، یہ جو اردو کا لفظ ہے، یعنی سپیڈ کے ساتھ یہ فیصلہ ہونا، یہ بڑا غیر معمولی اور میں سمجھتا ہوں غیر متوقع بھی تھا. اور دوسرا یہ ایک ایسے دن پہ تھا کہ جمعۃ الوداع کا دن ہے اور آگے عید کی ہالیڈیز ہیں، کہ اپیل کی بھی کوئی جو ہے وہ اپنا گنجائش اس طرح سے نہیں ہے وہ کہ اپیل اگر اگلے فورم میں انٹرا کورٹ اپیل ہو ڈویژن بینچ کے آگے یا سپریم کورٹ میں ہو، جس بھی فورم پہ اپیل بنتی ہے وہ اب 17 تاریخ کو ہوگی. تو وہ یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ یہ کیس آج پٹ اپ ہوا، اور یہ بڑی ایک بڑی کل جمع کرائی انہوں نے اپنی اپیل. ہاں آج سنا گیا، جمع کرایا نا، آج پٹ اپ ہوا، آج پٹ اپ ہوا نا، آج پٹ اپ ہوا اور اس کی سماعت ہوئی، ٹیک اپ ہوا. تو اس پہ جو سٹینڈرڈ ایک وقت ہوتا ہے استدعا، جو مخالف پارٹی ہے جس کو پروسیکیوشن کہتے ہیں، جس نے اس کا وہ ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے اپنی پوزیشن کو کہ ان کو نہ جانے دیا جائے، انہوں نے سر دست یہی کہا کہ جی دیکھیں مجھے اس کا وقت دیں، میں اس کو اسٹڈی کر لوں، اس کا کچھ جواب دے سکوں اور آپ کو دلائل پیش کر سکوں. عدالت نے اس کو مسترد کیا، انہوں نے کہا نہیں جی ابھی اور یہیں ہم فیصلہ کریں گے. تو وہ اس لحاظ سے میں نے تھوڑا سا غیر معمولی بھی ظاہر نظر آتا ہے اور غیر متوقع بھی ہے. اچھا، لیکن آپ کے سوال کا جواب تو یہی ہے کہ عدالت نے جب حکم دیا ہے تو کون سی ریاست کا کون سا ستون یا اس کے اہلکار جو ہیں وہ اس کی نافرمانی کریں گے؟ ہمارے یہاں تو ایسا کلچر نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا تھا زرداری صاحب کے کیس میں، ہمارے یہاں تو ایسا کلچر نہیں ہے. چلیں، البتہ اگر وہ فیصلہ نہیں پہنچتا وہاں پہ، وہ پھر وہ فیصلے سے پہلے والی کیفیت ہوگی. یہ بات بار بار شہزاد اکبر صاحب بھی کرتے، کیا اس کی کوئی پاسبلٹی ہے؟ ویسے بڑا باریک کام نکالا ہے کہ اگر وہاں پہ عدالتی فیصلہ نہیں پہنچا تو پھر ہوگا. میں بریک سے واپس آ کے بات کریں گے. پھر آبویسلی آگے اگر اپوزیشن نے احتجاجی تحریک چلانی ہے تو کیا اب اس کے ڈائنامکس کچھ مختلف ہوں گے؟ بریک کے بعد میں بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. NA 249 کے حوالے سے جب پچھلے ہفتے شو کیا تو خیال تھا کہ اس ہفتے تک تو ایٹ لیسٹ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آیا ہوگا، لیکن معاملہ وہیں کا وہیں اس وقت لٹکا ہوا ہے. اس وقت کہاں پہ کون سی جماعت کھڑی NA 249 کے الیکشن کے حوالے سے ذرا دیکھ لیجیے. آرو نے کہا کہ ہم فارم 46 نہیں دیں گے، ہم کاؤنٹر فائل کی سگنیچرز چیک نہیں کرنے دیں گے. اس قسم کا کیجول ایٹیچیوڈ ہے کہ سیلیں گر گئی ہوں، کاؤنٹر فائل نہیں دکھا رہے، آپ انیوز بیلٹس نہیں دکھا رہے، تو پھر یہ ایکسرسائز جو ہے مذاق ہو رہا ہے. میں اکیلا بائیکاٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ حافظ مرسلین صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، MQM کے PSP بھی نکل کے آ گئی ہے، PTI بھی نکل کے آ گئی ہے. پورا کا پورا سسٹم ریگ ہوا ہے. 2018 کی ووٹر لسٹوں پر ری پولنگ کرائی جائے. ان کی اصل مرضی تو یہ ہے کہ ابھی ٹیلی فون آئے، الیکشن کمیشن ان کے کینڈیڈیٹ کو اناؤنس کرے، ایک اسپیشل جہاز بھی یہاں پہ بھیجا جائے اور اجلاس بھی فوری بلایا جائے اور اسپیکر نیشنل اسمبلی مفتاح صاحب سے حلف لے لیں. ایک سیٹ کے اوپر جو اس وقت پورا جسے ہم کھلارا کہتے ہیں پھیلا ہوا ہے، تو جب 2023 میں جنرل الیکشن ہوں گے اور وہاں پر ایک بڑے پیمانے پہ جب انتخابات ہوں گے، اس وقت کے کیا پرابلمز جو ہیں وہ سر اٹھا کے کھڑے ہوں گے، اس کی ایک چھوٹا سی جھلک آپ نے NA 249 کے رزلٹ سے دیکھ لی. قاری صاحب، اس وقت آبویسلی پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے ہم جیتے ہوئے ہیں، لیکن آبویسلی کل کوئی اور نشست ہوگی، آپ دوسری طرف کھڑے ہو سکتے ہیں، آج ہارنے والا ادھر کھڑا ہو سکتا ہے اور آپ باقیوں کو یہی باتیں سنا سکتا ہے کہ بھائی یہ نتیجہ ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کیجئے، آپ ہار گئے ہیں. یہ تو رویے مجھے لگتا ہے 2023 میں انٹینس ہو جائیں گے اور شاید اس میں وائلنٹ سٹریک بھی آ جائے خدا نہ خواستہ. دیکھیں ہماری اصل میں پرابلم کیا ہوا، الیکشن ہو گیا، الیکشن والے دن الیکشن ٹائم میں کاؤنٹنگ تک کوئی کمپلینٹ کسی جگہ سے، کسی پولنگ ایجنٹ سے، کسی میڈیا کے آپ کے ساتھی نے، ایک پولنگ سٹیشن کے اوپر میڈیا موجود تھا، کوئی کمپلینٹ آئی ہو کہ جی فلان جگہ پہ ہمیں فارم صحیح نہیں دیا گیا، رزلٹ صحیح نہیں کاؤنٹ ہوا، کوئی خرابی کی، کوئی شکایت نہیں ہے. میری اطلاع کے مطابق تو نہیں ہے. اگر آپ کی اطلاع کے مطابق ہو تو مجھے بتا دیجیے. 8 بجے تک نہیں تھی، 8 بجے تک کوئی شکایت نہیں تھی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ شاہد خاقان صاحب، مفتاح صاحب اور زبیر صاحب یہ جا کے آرو کے دفتر میں بیٹھ گئے کو 10 سوا 10 بجے، اور انہوں نے کہا جی رزلٹ کیوں نہیں آ رہے. اب میں نے اس کی پوری ڈیٹیل بیان کی تھی کہ اگر آپ رزلٹ 276 پولنگ سٹیشنوں کے بیگز سیل کر کے آپ 8 ساڑھے 8 بجے آرو کے آفس پہنچنا شروع کریں
کیونکہ جب بھی ریزلٹ کمپائل ہوا سارا فائنل ہوا وہ 7 بجے تک ہو گیا ہوگا، یقیناً ہو گیا ہوگا. لیٹ بھی ہوا تو کوئی افطار کے بعد ہو گیا، آدھے گھنٹے کا ٹائم افطار کا دے دے، اور باقی ٹریولنگ ٹائم تو کوئی 8:30-9 بجے ریشنل ٹائم بنتا ہے کہ سب کو وہاں پہنچنے کا، یا کوئی 10 بجے پہنچ گیا ہوگا. لیکن ان سب جتنے لوگوں نے آنا تھا ایک رجسٹر پڑا ہوتا ہے، جو لوگ الیکشن کے پروسیس میں ہوتے ہیں انہیں پتا ہے سارا. وہاں آر او کے آفس میں ایک رجسٹر ہوتا ہے جس پہ ہر پریزائڈنگ افسر نے اپنا تھیلا جمع کرانا ہے، اپنا ریکارڈ جمع کرانا ہے، ایک رسید لینی ہے، اور اس کے بعد اس نے جو فارم 45 والا انویلپ ہے سیل وہ ان کے حوالے کرنا ہے. وہ کھول کے انہوں نے 30 جو امیدوار ہیں ان کا ریزلٹ اس میں فیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی منٹ 1.5 منٹ اگر آپ ایوریجلی پہلا تھیلے جمع کرانے میں اور منٹ 1.5 منٹ اس میں لگا لیں تو یہ 3 منٹ کا ٹائم پر پولنگ اسٹیشن فیڈ کرنا اور ان کے تھیلے جمع کرنا، یہ ایک ہی کمپیوٹر پہ سب کچھ. لیکن قاری صاحب یہ ساری بات تو ہو گئی. میں ایک چھوٹی سی گزارش، تو 3 منٹ اگر ایک پولنگ اسٹیشن کا سامان اور اس کے ریزلٹ میں لگے تو 276 کا مطلب ہے کو 800 منٹ، اور 800 منٹ کو 10-12 گھنٹے بن جاتے ہیں. تو اتنے منٹ کے بعد آپ کا رزلٹ آ گیا. اب ان کا حق تھا، دوستوں نے کہا جی کہ ہمیں فارم نہیں صحیح ملے، ہمیں پروسیجرل غلطیاں ہوئی. آپ کا حق ہے، آپ نے آر او کو درخواست دی نہیں مانی گئی، آپ نے پروونشل الیکشن کمیشن کو نہیں مانی گئی، آپ کا حق ہے کہ آپ سر لیکن ریکاؤنٹ کے اوپر بھی یہ معاملہ ریکاؤنٹ پہ جاتا ہے، وہاں پر بھی وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے نا. میں اسی پہ بات کرنے لگا، اسی پہ آپ کا حق تھا کہ آپ جا کے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ چلے گئے، آپ نے وہاں جا کے درخواست دی، آپ کی درخواست انٹرٹین ہو گئی. پروسیجر یہ ہوتا ہے، آج تک کی پریکٹس یہ ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ 1 2 3 4 5 یہ 50 یا 10 یا 15 پولنگ اسٹیشن ہے، ان پہ ریکاؤنٹ ہو جائے. آپ کو پورے پولنگ الیکشن کا ریکاؤنٹ مل گیا. اس پہ ہم نے یہ تحفظ بیان کیا کہ کل اگر ملک میں الیکشن ہوا، آپ دیکھیے نا آج بھی کاؤنٹ ہوتا رہا، اور یہ کاؤنٹ جو ہے اگلے 3-4 دن میں جا کے مکمل ہوگا. اگر جنرل الیکشن میں یہ پریسیڈنٹ ہر جگہ جا کے کوٹ ہوا اور اس کے اوپر عمل ہوا تو پھر الیکشن تو رزلٹ تو مشکل بن جائے گا. یہی پرابلم میں آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوں سر، کیونکہ اب تو 5% پہ اگر دوبارہ ریکاؤنٹ ہوگا، سر بلاول صاحب نے خود کہا کہ تو پھر تو اب جہاں 5% ہوگا ہم اس کو کھلوائیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں، لیکن ہم نے اعتراض نہیں کیا. ہم نے کہا، آج بھی ہم کہتے ہیں، ہمارے دوستوں کا حق ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میں فارم 46 نہیں ملا تو فارم 46 کسی الیکشن میں کبھی پولنگ ایجنٹس کو نہیں ملتا، اور پولنگ ایجنٹ جو ہار جاتے ہیں وہ کبھی اپنا رزلٹ لے کے نہیں آتے. اور یہ یاد رکھیے، فارم 45 کوئی فوٹو کاپیاں کرا کے نہیں دیا جاتا، وہ کاربن کاپی ہوتا ہے، اس کے اوپر رزلٹ بنتا ہے اور اس کے اوپر پریزائڈنگ افسر سائن کرتا ہے. سر یہ ایک نشست کی جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، اٹس ویری اسپیسیفک، آپ جو بات کریں بڑی اسپیسیفک کر رہے ہیں. آر او کبھی ان سائنڈ پیپر نہیں لیں گے. میں بات یہ کر رہی ہوں کہ اب آگے جو بھی الیکشن ہوں گے، کیا ہمیں اس کا ایک طریقے سے یہ ٹریلر نظر آ گیا؟ یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے اپنے لیے ایک رستہ کھولا. کوئی نہیں مانے گا، کوئی رزلٹ نہیں مانے گا، ایسے کئی دن وہ کاؤنٹنگ کروائیں گے ولید اقبال صاحب، بیکاز آبویسلی اس میں جو ریفارمز کا انیشیٹو آپ ابھی جو ان کی مطالبے ہیں اگر وہ مان لیے جائیں کہ جی آپ ہمیں کاؤنٹر فال بھی دکھائیں، آپ ہمیں فلاں چیز بھی چیک کرائیں، آپ ہمیں 46 بھی دکھائیں 40، تو پھر تو یہ کوئی 1 مہینے کا پروسیس ہو جائے. ہاں جی ولید اقبال صاحب، کیونکہ یہ ابھی اس نشست کے بعد کوئی اور ضمنی انتخاب ہوگا، اس میں سارا ایکشن ریپلے ہوگا. ہو سکتا ہے پی ایم ایل این جیت جائے، پیپلز پارٹی اس طرف کھڑی ہو، وہ یہی ساری باتیں کر رہے ہوں گے. بالکل بعید ہے ایسا ہوگا، مطلب کہ اس میں تو امکان ہی نہیں ہے، یہ تو ہوگا ہی ہوگا. اب تو جو رستے کھل گئے ہیں، سو اس کا حل بھی تو نکالنا ہے نا ولید صاحب. آپ لوگوں نے انیشیٹو کرے نا ریفارمز کا. جی بالکل. میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، ماریہ، آپ کو داد بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی اس بات کی کہ یہ ایک نشست جو ہے، اور اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاتا ہوں، میں ایک آپ کو اس بات کی تصدیق میں کر رہا ہوں، جو اس طرح آپ نے فوٹیج بھی دکھائی ابھی، کہ سوائے پیپلز پارٹی اور جو ان کے ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ سو کالڈ ہیں جن کا ابھی نتیجہ تو رکا ہوا ہے، ہر پارٹی نے اس ریکاؤنٹ کو جو ہے بائیکاٹ کیا ہے، انہی وجوہات کی بنا پر کہ یہ فارم 45 فارم 46 جو ہیں اس کے اوپر، اور دوسرا کہ یہ ان یوزڈ بیلٹس جو ہیں ان کے بھی نہیں آڈٹ ٹھیک سے ہو رہا، نہ یہ بیگز کی سیلنگ والی بات جو ہے یہ نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو کاؤنٹر فائلز ہیں، اسی سے تو حساب پورا ہوتا ہے کہ جی الیکشن قانون کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا. اب یہ بتانے کے جو کہ اگر یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، ان کو کریکٹ کیا جائے. یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں یہی اب یہ بات کر کے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ، میں آگے مستقبل کی بات آپ چھوڑیں، میں ماضی سے شروع کرتا ہوں. 1970 کے بعد 10واں عام انتخاب تھا 2018 کا. 10 عام انتخابات یہ ملک
ہو چکے ہیں اس ملک میں، اور 10 کے 10 کے اندر مکمل اعتماد کا اظہار کسی الیکشن پہ نہیں ہوا. اس کا کیا علاج ہے؟ ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں. ہم الیکشن کی وہ اصلاحات جس کا بل اکتوبر 2020 میں ٹیبل ہوا تھا، جو کمیٹی کو اسی وقت ریفر ہو گیا تھا پانی امور کی جو قومی اسمبلی میں ہے، 49 امینڈمنٹس ہیں، اور سر فہرست اس میں جو ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا سلسلہ کرنا چاہ رہے ہیں. آج ایوان صدر میں بھی اس کی ڈیمونسٹریشن ایک ہوئی جس میں میں موجود تھا اور میں نے اس کو وٹنس کیا. اور اس کے علاوہ یہ متوقع ہے کہ پرائم منسٹر خود ایوان میں آئیں گے اور ووٹنگ مشین کے ساتھ آگے ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے. تھوڑا اوور ایمبیشیس آپ کا پروجیکٹ ہے، 2023 میں امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا، لیکن ٹھیک ہے، چلے کوشش ہے آپ کی، ایٹ لیسٹ تجویز ہے. نہیں جی، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں جہاں ول ہو، اور یہ دنیا بھر میں اچھے خاصے بڑے بڑے ممالک میں، برازیل میں ہو رہا ہے، انڈیا، اس کے اوپر بڑی تحقیق ہو چکی ہے. یہ پارلیمنٹری کمیٹیز جو ہیں ابھی پچھلے سالوں میں یہ ان ملکوں میں جا چکی ہیں، اور یہ بڑے ملک ہیں، چھوٹے ملک نہیں جہاں یہ ہوتا ہے. برازیل میں ہوتا ہے اس طرح، انڈیا میں ہے، فلپینز میں ہے، ان سب جگہوں پر. اور یہ مشینوں کے اوپر یہ جو خام خواہ کی ڈاؤٹ کریٹ کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے. تو اس الیکشن میں اس سے اگلے الیکشن میں آپ امپلیمنٹ کر پائیں گے بھی؟ آپ کو شاید یہ چھوٹے لوکل لیول پہ ٹیسٹ کرنی پڑے گی، پھر صوبائی لیول پہ ٹیسٹ کرنی پڑے گی. 3 لاکھ بوتھس ہیں جی، نہیں جی 3 لاکھ بوتھس ہیں، 3 لاکھ مشینیں آئیں تو سارے، کئی ملکوں میں سارے الیکشن ایک دن ہوتے ہیں، صوبائی، قومی اور بلدیاتی، سارے ایک دن ہو جاتے ہیں. یہ ایسا پروسیس ہے اور شفافیت کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو ہمیشہ کے لیے پرماننٹلی ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اصلاحات کا جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، یہ ایک بہت بڑے معاملے کی اور بہت بڑے مسئلے کی نشاندہی کرتی ہے جو یہ NA 249 کے اندر جو سامنے ٹھیک ہے. ملک احمد خان صاحب، اب آبویسلی اس پہ یہ معاملہ اہم ہے، اس میں کچھ ان کی ذرا زیادہ بڑی خواہشات ہیں، جو ان میں سے ایک آدھ میں سمجھتی ہوں کہ شاید امپلیمنٹ نہ کر پائے، لیکن چلیں کوشش ان کی ایک ٹیبل پہ تجویز تو آئی ہے. آپ لوگ ساتھ بیٹھ کے بات کر کے دیکھ تو لیں تجاویز کے بھائی، کیوں کل کو سبھی نے کے سامنے یہ سچویشن آئے گی نا. آج آپ کھڑے ہیں NA 249 میں، کل آپ کہیں اور کھڑے ہوں گے. یہ دیکھیں بیسکلی NA 249 سے اس کا رستہ بھی نکلتا ہے. اگر آپ اس کو بنیادی طور پہ دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک الیکشن کا جتنا پروسیس ہے وہ الیکشن لاز یا الیکشن رولز، یعنی وہ پوری کریشن آف اسٹیٹیوٹ ہے، اس میں وہ آئین کے تابع، اس کے قانون کے تابع ہے. وہ کوئی بھی ایک ایسا کام جو رول سے ماورا ہو کیا نہیں جا سکتا، یا الیکشن لا سے ماورا ہو کیا نہیں جا سکتا. اب فار ایگزامپل ریکاؤنٹ ہے تو ریکاؤنٹ کا بھی ایک پروسیجر دیا ہوا ہے، اور اگر وہ پروسیجر فلی کمپلائڈ ود نہیں ہوگا تو پارٹیز کا اس کے اوپر اعتراض ہوگا، یا تھوڑا سا رولز کے ساتھ نان کمپلائنس کا بھی جھگڑا. امپروومنٹ کی بھی تو گنجائش ہے نا سر. اسی بات کو میں آگے میں نے جو آپ سے کہا کہ اس کا رستہ بھی یہیں سے نکلتا ہے. وہ کیا ہے؟ امپاورمنٹ آف الیکشن کمیشن کا سوال ہے. آپ الیکٹرانک مشینز رکھ لیں، لیکن اگر الیکشن کمیشن کی امپاورمنٹ نہیں ہوگی اور اس کے اوپر لوگوں کے اور قسم کے انفلوئنسز ہوں گے، بھلے سے وہ گورنمنٹ کا ہو، انکمبنٹس کا ہو، وہ جو آپ کی کیئر ٹیکر ارینجمنٹ ہے اس کا ہو، اس پہ آپ کی جو امپاورمنٹ ایز این انڈیا، بڑی آپ نے کوئی ویل ری انوینٹ نہیں کرنا. لوگوں کے جیسے ابھی ولید صاحب نے اگزامپل دی فلپینز کی دی، یا انہوں نے اگزامپل دی برازیل کی دی، ہندوستان کی بھی انہوں نے مثال دی. تو ہندوستان کے الیکشن کی جو بنیادی کامیابی کی وجہ ہے وہ ایک امپاورڈ الیکشن کمیشن ہے، امپاورڈ الیکشن کمیشن ہے. اور وہ اس حد تک امپاورڈ ہے کہ وہ اب فار ایگزامپل جن ڈسٹرکٹس میں الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر کوئی شخص اسلحے کے ساتھ، فار ایگزامپل ویپن کے ساتھ اس پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں پکڑا جائے تو 7 سال تک اس کی ضمانت نہیں ہوتی، فار 7 years. از the heinous most crime. اچھا، پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کوئی شخص کسی ایک پارٹی کے ساتھ، کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہاں، لیکن he is barred from service forever. اگر کوئی وہاں پہ ایک چیٹڈ پروسیس، کوئی گورنمنٹ کا ادارہ یا کوئی کینڈیڈیٹ، وہ نہ صرف کہ الیکشن سے، اس الیکشن سے باہر کیا جاتا ہے، اور اس کے متعلق پھر بیسیکلی سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو پروویژنز موجود ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو سخت، الیکشن کمیشن کو تگڑا کرے. وقت میرے پاس مختصر ہے، بہت معذرت کے ساتھ سر مجھے اجازت دینی ہوگی. بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا ہمارا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور آج کے شو میں قمر زمان قائرہ صاحب بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے تھوڑا صرف ہنٹ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی شہباز شریف اور شریف خاندان کو ملنے والے ریف کے بارے میں بڑی ووکل رہی ہے. کیا کہتے رہے ہیں اس حوالے سے، ذرا سنیے.
ضمانت ایسے معاملات اور ایسا فیور جو ہے یہ صرف شریف خاندان کو ہی ملا ہے زندگی میں. شریف خاندان واحد خاندان ہے, واحد جماعت ہے. نون لیگ کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ پاکستان کی عدالتوں سے ملی ہے. سے کوئی نہیں اختلاف نہ سروکار, لیکن لوگ پوچھیں گے اتنی بڑی لڑائی اور اتنی بڑی جنگ میں آپ کیسے چلے آ رہے ہیں؟ ہم کو قانون رعایت دے تو ڈیل ہے, آپ کو جو اجازت مل جائے تو آپ کی موجیں ہیں, ایسے نہیں ہوگا. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.